अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़हरा फ़ारूक हसन की कलम से तहरीर करदा नावल है अहले मोहब्बत के रंग जुदा के एपिसोड नंबर 16 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। आसमान से बूंदें अभी हल्की हल्की मोतियों की सूरत में ज़मीन के फर्श पर गिर रही थीं। ऐसे में कमिश्नर वजदान के बंगले की सारी बत्तियां रोशन थीं और उनके लॉन में बूंदें गिरती हुई चमक रही थीं। लाउंज खुला हुआ था और दो अलग अलग सोफों पर वो चारों बैठे हल्की फुल्की गपशप करते हुए ड्राई फ्रूट से भी लुत्फानंदोज़ हो रहे थे। कमाल तो ये था कि अनम भी वहाँ दुआ के साथ बैठी कभी कभी उन तीनों की बातों में हिस्सा ले लेती थी। भले वो हाँ या ना या कोई छोटा सा जुमला ही होता, लेकिन उसके चेहरे पर हर वक्त छाई हुई वहशत दूर थी। वासिक का रवैया अनम के साथ वैसा ही था जैसा हमेशा अनम के साथ होता था। लग ही नहीं रहा था कि कुछ दिन पहले क्या तल्ख कलामी हो चुकी थी। खुद अनम भी बिल्कुल नॉर्मल थी। बच्चों, मैं और वजी जा रहे हैं, तुम लोग आराम से रहना। शानी जाते जाते बच्चों को चंद हिदायत करने के लिए लाउंज में ठहरी। उन चारों ने ही गर्दन मोड़कर शानी और उनके हमरा ब्लैक सूट में मलबूस वजदान को देखा। चारों की निगाहों में एक साथ सताइश और बेपनाह मोहब्बत उमड़ आई। हमेशा की तरह वो लोग एक साथ खड़े बहुत जच रहे थे। माशाल्लाह मम्मा पापा, आप दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। दुआ तो फ़ौरन उठकर उन दोनों से बारी बारी लिपट गई। शानी ने प्यार से उसके गाल पर चपत लगाई। वहीं वजदान साहब ने उसे सीने से लगाया। थैंक यू बेटा। वजदान साहब ने उसे खुद से लगाकर उसकी पेशानी चूमी। वासिक दिलचस्पी से दुआ को देख रहा था। मुर्तज़ा, बहनों को बिल्कुल सताना मत। मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपने मम्मा पापा को देखते हुए मुर्तज़ा को शानी ने प्यार से तंबीह की। क्यूट मामा, हुस्न की बिजलियाँ गिराते हुए ऐसा तो मत बोलिए, मेरा दिल टूट जाएगा। और आपकी इत्तला के लिए मैं सताता हूँ इनको। मैं तो नेक बच्चा हूँ। आप इन दोनों से कहें ये हमें सताती रहती हैं। अपनी जगह पर आराम से टांगें और ऑटमन पर रखे मुर्तज़ा ने अब्रू सुकेड़ कर बोलते हुए मसनूई खफकी में दिखाई। आप चाहिए मॉम, मैं हूँ। फ़िलहाल मेरे होते हुए ये कुछ नहीं कर सकता। शानी के कुछ कहने से पहले ही वासिक मुर्तज़ा के गले में बासु डालकर शरारत से बोला। मुर्तज़ा ने खींच कर एक मुक्का उसके पेट पर दे मारा। मुर्तज़ा, शानी ने आंखें दिखाई तो वो जल्दी से वासिक से अलग होकर कान पकड़कर मासूम बन गया। शानी ने सर झटका। उधर वजदान साहब बहुत गौर से अनम को देख रहे थे। उसके चेहरे पर घबराहट के साथ साथ आंखों में अलग ही तरह का सहमापन साफ दिख रहा था। वो मुर्तज़ा और वासिक की तरफ अजीब नज़रों से देख रही थी। वो फ़ौरन समझ गई वो मुर्तज़ा और वासिक की वजह से गैर महफूज सा महसूस कर रही थी। अनु बेटा, हम जा रहे हैं। मैंने मुस्तफ़ा को कॉल की, वो आता होगा कुछ देर में। अपने बाजू से लगी दुआ को अलग करके वो अनम के करीब ही बैठ गए। सबने ही चौंक कर उन्हें और फिर अनम को देखा। अनम की बदलती कैफियत पर शानी परेशान हो गई थी। पापा, मुस्तफ़ा आ जाए फिर आप जाइएगा। इन दोनों के पास छोड़कर मत जाइए। उनका हाथ पकड़कर मुर्तज़ा मिन्नत अमेज़ लहजे में डरी डरी बोली। शानी ने तेज़ी से मुर्तज़ा और वासिक के चेहरे को देखा, जिनके चेहरे पर एकदम से ज़ब्त की सुर्खी छा गई थी। बहरहाल वो गैरतमंद मर्द थे, चोट तो लगनी ही थी। दुआ के चेहरे पर भी दुख छा गया। ओके, हम कुछ देर ठहर जाते हैं। वो अपने हाथों को पूरी कुव्वत से जकड़े हुए अनम के हाथों पर अपना दूसरा हाथ थपक कर बहुत नरमी से बोले। अनम उनका हाथ पकड़े हुए उनका पुरवजी और नर्म चेहरा देखने लगी। काली आंखों में डर के साए कम हुए थे, लेकिन ज़ायल नहीं हुए। वजदान साहब ने उसका सर अपने शाने से लगा लिया तो अनम मजबूती से उनका बाजू थाम कर छोटी बच्ची की तरह उनसे लगकर बैठ गई। मामा, हम एक काम से जा रहे हैं, अब आप लोग आ जाएंगे तभी हम आएंगे। चलो वासिक। वो सब कुछ बर्दाश्त करना मुर्तज़ा को बहुत मुश्किल लगा था। वह शानी से कहते हुए संजीदा से बैठे वासिक का बाजू खींचकर उठा चुका था। शानी ने दुख से बेटे को देखा। दुआ दुखी सी होकर सबके चेहरे को देख रही थी। खुशगवार माहौल में अजीब सा तनाव खिंच गया था। बैठ जाओ मुर्तज़ा, और तुम भी वासिक। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। वजदान साहब के सख्ती से हुक्म देने पर वासिक तेज़ी से बैठ गया। बैठ तो मुर्तज़ा भी गया था, लेकिन यूं कि जबड़े भींचे थे और आंखों में सुर्खी सी छाने लगी थी। शानी और दुआ भी खामोशी से एक ही सोफे पर टिक गई। मेरी अन्नो बेटी, तुम दोनों से इसलिए डर रही होगी कि कहीं तुम दोनों बचपन की तरह दुआ और अन्नो को डराना ना शुरू कर दो। वजदान साहब अपने शाने से लगी अनम का सर थपकते हुए मुर्तज़ा और वासिक को संजीदगी से देख रहे थे। अनम एकदम चुप थी और उन दोनों ने बस एक निगाह उन्हें देखा। क्यों वासिक, मुर्तज़ा, आज भी तुम दोनों का मेरी बेटियों को डराने का इरादा तो नहीं था? वो हल्की फुल्की बातें करते हुए माहौल पर छाई तलखी को ख़त्म करना चाहते थे। शानी ने बहुत प्यार से अपने महबूब को देखा। वो दोनों अब भी चुप थे। सर झुकाए वो अपने गैरतमंद खून के उबाल पर काबू पा रहे थे। जब इतना डराओगे तो मुहाल है कि मेरी अन्नो बेटी तुम दोनों के साथ अकेले रहे। भाई, तजुर्बा तो बहुत कुछ होता है, वरना अपने भाइयों पर तो इसे एतबार है। वो धीरे धीरे अनम का सर थपकते हुए उसका डर कम कर रहे थे। अनम ने चुपके से मुर्तज़ा और वासिक को देखा। वो दोनों अब भी उसे देख रहे थे। अनम ने गर्दन फेर कर वजदान साहब को देखा था। इनसे कभी डरना मत अनु। इन पर तुम वैसे ही एतबार कर सकती हो जैसे तुम आंखें बंद करके अपने पापा पर कर सकती हो, जैसे अपने मुस्तफ़ा पर। हम दोनों कभी तुम्हें डरा नहीं सकते ना, तो देखना ये दोनों भी तुम्हें कभी नहीं डराएंगे। मेरी गुड़िया अब डरेगी नहीं ना? वो धीरे धीरे उसके दिल में छुपे खौफ को ख़त्म कर रहे थे। अनम ने बेसाख्ता हाँ में सर हिलाया। शानी अनम के चेहरे को देखते हुए मुतमईन होने लगी।
خبردار جو تم دونوں نے میری بیٹیوں کو ستایا تو اتنا ستایا ہے کہ میری بیٹی اب تک ڈری ہوئی ہے۔ وہ اب انم سے نگاہ ہٹا کر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے مزاحیہ انداز میں واسق اور مرتضیٰ کو مصنوعی ڈانٹ پلا رہے تھے۔ ان دونوں کی ہی منہ بن گئی۔ ہاں پپا، ایسا ہی ہے، ساری دنیا میں ان دونوں کو بس ہم دونوں ہی ملیں گے، جیسے یہ دونوں ڈراتے رہتے ہیں، ستاتے رہتے ہیں، کبھی جن بن کر اور کبھی بھوتوں والے ماسک لگا کر۔ دعا بھی اب مسکرا کر ان دونوں کو دیکھتی ہوئی وجدان صاحب کی دوسری سائڈ میں ان سے لگ کر بیٹھ گئی۔ لاؤنج میں چھایا تناؤ کم ہونے لگا۔ تو اور کیا کروں؟ اللہ میاں نے 2 بہنیں دیں، 2-4 اور دی ہوتی تو ان کو ڈراتے اور تم دونوں کا بوجھ کم ہو جاتا۔ مرتضیٰ نے کافی چل کر دعا کو دیکھا۔ اس کا موڈ اب ذرا سا بہتر ہوا تھا۔ انم کا خوف کم ہونے لگا۔ وجدان کے ہاتھوں پر پکڑ بھی دھیرے دھیرے ڈھیلی ہوئی تھی۔ جملہ درست کرو اپنا۔ مجھے اللہ نے بس ایک بہن دی، ایک بیوی ہے میری، واسق نے تصحیح کرنا ضروری سمجھا۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے واسق کو دیکھ کر شانی ہنستی۔ وجدان صاحب بھی مسکرا رہے تھے۔ پہلی بار انم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، میری تو دونوں بہنیں ہیں۔ نہیں، ایک تو بھابھی بھی ہے۔ مرتضیٰ نے سر جھٹک کر منہ بنایا۔ تو بہنیں کیا بس ستانے کے لیے ہوتی ہیں؟ وجدان صاحب نے اپنی دونوں بیٹیوں کے شانوں پر اپنا ایک ایک بازو پھیلا کر ان دونوں کو گھورا۔ پپا آپ تو ایسے بولیں ہیں جیسے ہم صرف ان دونوں کو ستاتے رہتے ہیں، اور جو ہمارا خرچہ کرواتی ہیں وہ کیا؟ پوچھیں ان سے، اب تک ہم سے کتنے گفٹ بٹور چکی ہیں۔ چاند رات کی شاپنگ الگ، ہر سال عیدی الگ، برتھ ڈے گفٹ الگ، کالج چھوڑنے کی ذمہ داری الگ۔ اور یہ انوں سے پوچھیں اب تک ہم سے کتنے پیسوں کے گول گپے اور چاٹ کھا چکی ہے۔ مرتضیٰ نے تب تک ایک لمبی لسٹ گنوا دی۔ واسق بس خاموش تھا اور وہ دونوں اب خفا تھے۔ ایسے کہہ رہے ہو جیسے کروڑوں روپے خرچ کر دیے۔ انم کو یہ الزام منظور نہیں ہوا تو وہ بے ساختہ جل کر مرتضیٰ کو جواب دے گیا۔ وہاں موجود سب کو حیرت بھری خوشی ہوئی۔ ابھی جو انم خوفزدہ تھی وہ اب مرتضیٰ سے لڑ رہی تھی۔ گنوا دوں تو اس سے کم بھی نہیں نکلے گا۔ مرتضیٰ نے اسے اور چڑھایا۔ بلکہ اس سے زیادہ ہی نکل جائیں گے۔ واسق نے بھی ٹکڑا جوڑنا ضروری سمجھا۔ جھوٹ، 1 نمبر کا جھوٹ۔ دعا اپنے میاں سے کہو اس کا ساتھ نہ دے، ورنہ میں نے ضرور اس سے لڑ پڑنا ہے۔ انم وجدان صاحب کا ہاتھ چھوڑ کر اب دونوں کو لڑا کر بلی کی طرح گھور رہی تھی۔ شانی اب ہنس رہی تھی۔ وجدان صاحب مسکراتے ہوئے ان دونوں کے درمیان سے اٹھ گئے۔ واسق ایسا تو مت کہیں، انو کبھی بھی اتنی بھکڑ نہیں رہی۔ انو کی سائڈ لینا اپنا فرض مان کر دعا اس کے ساتھ دینے کے لیے میدان میں اتری تھی۔ واسق کو گھرکا تو وہ بیچارہ بن کر چاپ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بیٹھ گیا۔ تو لگی شرط، آج میں نے سب منگوانے، اور پھر اگر تم دونوں نے صرف 1000-2000 کے خرچ کروائے تو مان لوں گا کہ تم دونوں کم خرچ بہنیں ہو۔ آزمانا ہے انو، کتنے پیسے کا خرچ کر سکتی ہو؟ پھر میں وہ پیسے کیلکولیٹ کروں گا اور اتنے سال کا حساب نکل جائے گا۔ کیا کہتی ہو بھابھی صاحبہ؟ مرتضیٰ جوش میں آ کر اپنی جگہ سے ذرا سا کھسکا اور اپنا ہاتھ پھیلا کر انو کو ایک جنگ کے لیے آمادہ کرنا چاہا۔ لگی شرط؟ حیرت تو شرط ماننے پر نہیں، انو کا مرتضیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے پر تھی۔ انو بیٹا ہاں تو ہم جائیں اب؟ ان کی کوشش رنگ لائی۔ انم ڈر نہیں رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اٹھ گئے۔ جانے کی اجازت مانگتے ہوئے وجدان صاحب نے بڑی نرمی سے اس کا گال تھپکا۔ ہاں پپا جائیں، اس مرتضیٰ کے بچے کو ہرانا ہے مجھے، ورنہ مصطفیٰ سے کہہ کر ایک ایک پیسے کا حساب دوں گی اسے۔ اس بار اس کے جوش سے کہنے پر مرتضیٰ اور واسق نے کہا لگایا۔ دعا بھی کھلکھلائی۔ وجدان صاحب ہنستے ہوئے شانی کی طرف بڑھے جو اپنی آنکھوں کے گوشے انگلی کی پوروں سے صاف کر رہی تھی۔ بچوں کے سامنے چاہتی ہوں میں بے شرم نہیں بنوں، تو جلدی سے مجھے ہنستے ہوئے دکھاؤ۔ وہ کھڑی ہو چکی شانی کی طرف جھک کر ہلکی سی سرگوشی میں بولے تو انہوں نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے انہیں بس ایک گھوری دی۔ وہ ہنستے ہوئے ان کی کمر میں اپنے بازو ڈال کر لاؤنج سے نکل گئے۔ وہ لوگ باہر نکل کر اپنی کار میں بیٹھ گئے، مگر اندر سے آنے والی تیز تیز لڑنے جھگڑنے اور کہکہوں کی آوازیں ان کے دلوں کو پرسکون کر رہی تھیں۔ رات گہری ہو چکی تھی جب وہ لوگ گھر پہنچے۔ غازی ان دونوں کو نیچے ہی چھوڑ کر سیدھے اپنے بیڈ روم میں آیا تھا۔ بیڈ روم نور کے وجود سے خالی تھا۔ غازی جانتا تھا وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہوگی۔ کبھی کبھی ہونے والی چھوٹی چھوٹی تکرار پر نور ہمیشہ اپنے ماں باپ کے گھر پر بیٹھ جاتی تھی اور وہ دوسرے ہی دن اسے منا کر لے آتا تھا۔ آج تو جھگڑا بڑا تھا، اس لیے نور کو جانا تو طے ہی تھا، لیکن غازی کا اس کو منا کر لے آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ خود گئی ہے، خود آئے گی۔ بہت ہو چکی نرمی، اسے نور کو اب احساس دلانا ہی ہوگا کہ وہ غلط تھی۔ وہ نور کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے گا۔ بہرحال وہ اس کی بیوی تھی، اس کے بچے کی ماں۔ وہ سوچتے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ وائٹ پولو شرٹ اور ڈارک گرے ٹریک پینٹ میں نیچے آ رہا تھا۔ اس کے قدم سیدھے کچن کی طرف جا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا شایان کو زخمی ہاتھ کے باوجود بھی ان دونوں کے کھانے کی پرواہ ہوگی۔ آپ کوئی کام نہیں کر سکتی جب تک آپ کا ہاتھ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ پرنس زبردستی اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے کچن سے باہر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ بہت گھبرائی ہوئی اور پریشان تھی۔ پرنس ابھی صاحب نیچے آتے ہوں گے تو مجھے کھانا تو نکالنے دو۔ وہ بار بار اپنا سالم ہاتھ نرمی سے جھٹک رہی تھی، لیکن چھوٹے سے بچے کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ آپ پپا کو صاحب کیوں کہتی ہیں؟ ان کا نام کیوں نہیں لیتی؟ اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا مگر ٹھہر کر بھوری آنکھیں سکیڑ کر شانی کو خفکی سے گھورا۔ شانی ہولے سے ہنستی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اسے فیملی ممبر ہی بنا دیتا۔ وہ مالک ہیں اس لیے۔ شانی نے مسکرا کر اپنے سفید پٹی والے ہاتھ سے اس کے پھولے پھولے گال چومے۔ کوئی کسی کا مالک نہیں ہوتا، مالک صرف اللہ ہے۔ ایک دم اپنے باپ والے جملے اور شانی حیران ہوئی۔
پھر سے بے ساختہ اس کی ہنسی چھوٹی تھی۔ پرنس نے غور سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا۔ غور سے تو غازی بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر سے وہی گالوں میں پڑتے ہلکے سے گڑھے نے اس کی ساری توجہ کھینچ لی۔ آپ ہنستی ہوئی بہت کیوٹ لگتی ہیں۔ شانی نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا، پھر سے اس کے گال پر چپت لگائی۔ باتیں کم بنائیں چھوٹے صاحب، بڑے صاحب آتے ہوں گے، کھانا نکالنے دیں مجھے۔ وہ آرام سے اپنا ہاتھ چھڑا کر ٹیبل پر رکھے شاپر کو کھولنے کی کوشش میں لگی۔ میں آپ کا پرنس ہوں اور پپا صاحب نہیں، نام لیں ان کا، وہ ضدی لہجے میں کہتا اس کے ہاتھ سے شاپر لے کر خود کھولنے لگا جو اس سے کھول ہی نہیں رہا تھا۔ صاحب نہیں کہوں تو کیا کہوں، غازی یا ایس پی صاحب؟ شانی نے مسکراہٹ دبائی۔ تم مجھے ایس پی صاحب ہی کہہ دیا کرو۔ اچانک وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے کچن کے اندر آ گیا۔ شایان جہاں بری طرح سے گھبرا گئی وہیں پرنس زور سے ہنس دیا۔ غازی نے خوشگوار حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ بہت کم ہنستا تھا، ہنستا بولتا تھا، لیکن شایان کی دوستی نے اسے بدل دیا تھا۔ کیا خیال ہے پرنس، ہم گھر کی کام کی ذمہ داری سنبھال لیں تاکہ آپ کے دوست کو آرام مل جائے؟ وہ بڑے اچھے موڈ میں پرنس سے جھک کر پوچھ رہا تھا۔ پرنس خشک ہو کر اس کے گلے سے لگ گیا۔ اب اگر آپ نے کسی کام کو ہاتھ لگایا تو میں پپا سے کہہ کر آپ کو ہینڈ کف لگوا دوں گا اور آپ مجبور ہو جائیں گی کام نہ کرنے پر۔ اس کا بیٹا اور اتنی شوقی! غازی خوشی کے بھرپور احساس کے ساتھ ہنس دیا، ساتھ ہی شایان پر بھی نگاہ ڈالی۔ وہ اس سے نظر بچا کر پرنس کو آنکھیں دکھا رہی تھی۔ غازی کے دیکھنے پر سٹ پٹا کر اپنا دوپٹہ سر پر درست کرتے ہوئے ہلکے سے منمنائی۔ میں ایک ہاتھ سے کر لوں گی، آپ ٹیبل پر جا کر بیٹھیں۔ جب تک وہ نہیں تھا وہ نڈر سی تھی، لیکن جب گھبراہٹ اس کے چہرے پر صاف صاف دکھ رہی تھی۔ یہاں ایک ہتھ کڑی رکھی ہے، میرے پاس کہو تو استعمال کر لوں؟ اس کے اتنے سنجیدگی سے کہنے پر شایان گھبرا کر کچن سے ہی نکل گئی۔ باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھ کر گردن اکڑا کر نگاہوں میں شاباشی دی۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں نے مل کر پوری ٹیبل سیٹ کر دی۔ ٹیبل سیٹ ہوتے ہی پرنس شانی کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی پر کھینچ کر بٹھانے لگا۔ چلیں بیٹھیں ہمارے ساتھ اور کھانا کھائیں۔ اب نئی فرمائش؟ شایان بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ غازی نہ ہوتا تو آرام سے کھا لیتی، لیکن ایس پی صاحب سے وہ گھبراتی تھی۔ جتنی دیر میں تم سوچتی ہو اتنی دیر میں آدھا کام ہو جائے کرے۔ اپنی کرسی پر بیٹھا دونوں کوہنی ٹیبل پر رکھے شایان کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ تھا۔ میں بعد میں کھا لوں گی، نگاہیں جھکاتے ہوئے اس نے پرنس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو تم چاہتی ہو ہم تمہارے کھانا کھانے کے انتظار میں بیٹھے رہیں تاکہ جب آپ کھانا کھا لیں تو ہم برتن اٹھائیں؟ اتنی دیر کون انتظار کرے گا؟ شایان نے حیرانی سے پلکیں اٹھائیں۔ نہیں جی، میرا وہ مطلب تو نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھیں۔ کھانا کھا لو بیٹھ کر۔ غازی نگاہیں چرا کر اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے حکم دے چکا تھا۔ شایان چاروں ناچار پرنس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سالن ڈال کر وہ مشکل سے لقمہ بنا رہی تھی۔ غازی اور پرنس دونوں نے ہی سر اٹھا کر شایان کی طرف دیکھا۔ وہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس سے بن نہیں رہا تھا۔ شایان لیفٹ ہینڈڈ ہے۔ غازی کی نگاہوں میں حیرانی دیکھ کر پرنس نے بتا کر خود ہی لقمہ توڑ کر اس کے منہ کی طرف بڑھا دیا۔ غازی نہ ہوتا تو وہ آرام سے کھا لیتی۔ ان چند مہینوں میں ان میں اتنی تو دوستی ہو ہی چکی تھی۔ میں کھا لوں گی، بس زبردستی مسکرا کر پھر سے روٹی توڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ نہیں کھا پا رہی ہیں، منہ کھولیں جلدی۔ باپ بیٹا دونوں کو روب جمانا خوب اچھے سے آتا ہے۔ شایان نے بے بس ہو کر دھیرے سے منہ کھولا۔ پرنس نے مسکرا کر اس کے منہ میں لقمہ ڈالا۔ غازی اب ان دونوں پر سے دھیان ہٹا کر اپنا کھانا ختم کرنے لگا۔ پرنس خود بھی کھاتا رہا اور اسے بھی کھلاتا رہا۔ کھانا ختم ہوا تو ان دونوں نے ہی برتن بھی اٹھائے اور ساتھ ہی میں دھوئے بھی۔ شایان لاؤنج میں بیٹھی جی بھر کر شرمندہ ہوتی رہی تھی۔ ہوائیں سرد تھیں مگر ٹھٹھرتی سردی کے باوجود بھی ساری فضائیں سہانی سی ہو رہی تھیں۔ بارش دھیرے دھیرے تیزی اختیار کرتی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ جب بنگلے میں داخل ہوا ایک الگ ہی طرح کا ہنگامہ اس کا منتظر تھا، لیکن اس ہنگامے میں خوشگواریت سے تھی۔ لاؤنج میں مچے ہنگامے کو دیکھنے کی بجائے وہ اپنے بغیر چاپ پیدا کرنے والے قدموں کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کا بڑا سا بیگ تھا۔ بیگ لیے وہ بیڈ روم میں آیا تھا اور اس نے بیڈ روم میں گھس کر لاک لگا لیا تھا۔ کچھ دیر میں بیڈ روم کا دروازہ پھر سے کھلا تھا اور اس پر فریش سا مصطفیٰ باہر نکلا۔ ڈارک گرے گول گلے والی پوری آستینوں والی شرٹ اور کارگو پینٹ، پیروں میں سلیپر، وہ پوری طرح سے گھریلو حلیے میں تھا۔ نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا سیدھے لاؤنج کی طرف آیا۔ وہ باہر ہی ذرا دیر کے لیے ٹھہر گیا۔ مدتوں بعد کسی پرانے منظر سے آنکھیں آشنا ہوئی تھیں۔ ٹیبل پر لاتعداد گول گپوں کے ڈبے، چاٹ، سموسوں کے پیک، موموز کی پلیٹیں اور نہ جانے کیا کیا ایک کے اوپر ایک لدے ہوئے تھے۔ ایک صوفے پر دعا اور انم بیٹھی کھائے جا رہی تھی اور دوسرے صوفے پر مرتضیٰ اور واسق آرام سے موبائل نکال کر حساب کتاب میں لگے ہوئے تھے۔ تم لوگوں نے اسٹریٹ فوڈ والوں کی پوری دکان یہاں کیوں لگا لی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے آگے بڑھا۔ مصطفیٰ کی آواز کے کانوں میں آئی۔ دعا کا چلتا منہ فوراً رک گیا اور انم کے منہ میں رکھا گول گپا اٹکنے لگا۔ اپنا اکاؤنٹ چیک کر لیں بھیا، اس میں کتنا مال بھرا ہے؟ مرتضیٰ نے قریب آ کر مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے شرارت سے انو کو دیکھا۔ منہ میں بھرے ہوئے گول گپے کے ساتھ پانی بھری آنکھوں سے اس نے گھورا تھا۔ واسق بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ کچھ یہی حال دعا کا بھی تھا۔ کیوں، تمہیں ڈاکہ ڈالنا ہے کیا؟ روبدار آواز میں کہتے ہوئے وہ ان لوگوں کے قریب آ گیا۔ انم کے ساتھ بیٹھی دعا کا بازو دبوچا اور اسے بڑے آرام سے واسق کے بغل میں بٹھا کر وہ خود انم کے پاس بیٹھ گیا۔
وہ چاروں کچھ دیر ساکت ہوئے تھے، پھر واسق کی تو باتیں کھل گئی۔ دعا نروس سی ہوئی۔ مرتضیٰ نے معنی خیزی سے آنکھیں گھمائیں اور انم نے بمشکل گول گپا نکل کر روڈ ہیرو کو دیکھا۔ مصطفیٰ بڑی گرم نرم نگاہوں سے اس کی سرخ آنکھیں اور سرخ ہونٹ کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ مرچیں لگ رہی ہیں۔ پوچھنے کے ساتھ ساتھ ایک ہاتھ بڑھا کر شہادت والی انگلی کی پورٹ سے اس کے نم پلکوں سے آنسو بھی صاف کر دیے۔ کچھ دیر پہلے تو بڑا نظر انداز کر کے لڑکی کو ڈراپ کرنے چلے گئے، اب اتنے پیار سے پوچھا جا رہا ہے۔ انم کا دبا غصہ پھر سے ابھر آیا اور وہ انجانے میں اسے گھور کر پرے ہو گئی۔ کچھ پوچھا کروں تو اس کا جواب سیدھے طریقے سے دیا کرو، مجھے گھورنا ہے تو پاس رہ کر گھورو۔ پرے کھسک گئی انم کو کوہنی سے کھینچ کر پھر سے وہیں اپنے پاس کرتے ہوئے اکھڑ انداز میں کہا گیا۔ انم نے تھوک نکل کر سہمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ بھول کیوں گئی کہ وہ مصطفیٰ تھا جس سے گھور کر پرے نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ سلیقے طریقے سے جواب دینا پڑتا ہے، ورنہ کب وہ کیا کر دے کوئی خبر نہیں۔ انم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ادھر وہ تینوں اسٹیچوز بنے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے پوچھا طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اب اچھے سے جواب دو مجھے۔ اس کے چہرے پر آگے بالوں کو پرے کرتے ہوئے اس کا بار بار ذرا نرمی سے حکم ہی دیا۔ واہ کیا انداز ہے پیار جتانے کا۔ انم کے ساتھ ساتھ ان تینوں کی بھی نے بھی دل ہی دل میں داد دی۔ جی الحمدللہ، آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سفر کیسا رہا؟ ڈاکٹر اریبہ کے ساتھ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ انم اتنی بری طرح سے تپی تھی کہ لب مسکراہٹ میں پھیلا کر حال پوچھ ڈالا، کیونکہ زبان میٹھی تھی لیکن آنکھوں میں آگ کی لپٹیں۔ اس کا یہ انداز، جہاں مصطفیٰ مسکرایا تھا وہیں ان تینوں کا خود پر قابو نہیں رہا۔ ان لوگوں نے چھت پھاڑ کہا لگایا اور انم کو اب احساس ہوا وہ تینوں اس کے سامنے ہی ہیں اور اب اس کا اچھا خاصا مذاق بنائیں گے۔ روحانسی ہو کر اس نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ اس پتھر پر تو کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ بڑے آرام سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ پیر پر پیر رکھ کر بیٹھ گیا اور نگاہیں اب بے تحاشا ہنستے ہوئے ان تینوں پر تھیں۔ سب سے پہلے واسق کو ہی ہنستے ہوئے احساس ہوا مصطفیٰ ان تینوں کو سنجیدگی سے گھورا ہے، تو وہ جلدی سے ہنسی پر بریک لگا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے پیر کی ٹھوکر سے مرتضیٰ کو احساس دلانا چاہا، ہنس چکے ہو تو سامنے بھی دیکھ لو۔ مرتضیٰ بھی اس کے ایک ہی پیر کی لات سے سنبھل کر سیدھا ہو کر سنجیدہ بن کر بیٹھا تھا۔ البتہ دعا ہولے ہولے مسکراتی اپنے پیارے بھیا کو دیکھ رہی تھی، مصطفیٰ کی لاڈلی جو تھی۔ ڈاکٹر اریبہ کو چھوڑا ہے مصطفیٰ بھائی؟ لگاتار سنجیدگی سے دیکھتے مصطفیٰ سے واسق نے جو سوال کیا، مرتضیٰ نے دل ہی دل میں گالی دی۔ اس نام سے جو موڈ خراب ہوتا تھا، کچھ ویسے ہی موڈ خراب انم کا بھی ہوا تھا۔ ایک نگاہ پھر سے قریب بیٹھے اپنے ہیرو کو دیکھا جس کا دھیان ان تینوں پر تھا۔ کافی دیر ہوئی، یہ پھیلاوا کس خوشی میں پھیلایا گیا ہے؟ واسق کو جواب دے کر اس نے ٹیبل پر رکھے لوازمات کی طرف اشارہ کیا۔ بھائی یہ پھیلاوا نہیں، یہ تو ہماری زندگی ہے، آپ بھی انجوائے کریں، دعا نے پھیلاوے پر اعتراض کرتے ہوئے لہک کر بتایا۔ اس زندگی کے لیے ہمارے پیسے خرچ کیے گئے۔ واسق نے پیار سے بیوی کو دیکھا۔ تو پھر شرط کیوں لگائی تھی؟ انم جلدی سے بولی اور مصطفیٰ نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر سیدھی کر لی۔ شرط لگی تھی کہ بھابھی صاحبہ آپ 1000-2000 کے کھائیں گے اور آپ نے کھائے 50,000 کے، لاؤ اب میرے پیسے۔ سنجیدہ بنا مرتضیٰ پرانے موڈ میں آ کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ گیا۔ تم پکے چیٹر ہو، تم نے اتنے مہنگے کیوں منگوائے؟ ابھی تو ہم نے صرف 10-12 ہی کھائے ہیں، 50,000 کہاں سے ہو گئے؟ انم مصطفیٰ کی وجہ سے ادب سے ہی بول رہی تھی، ورنہ اس نے مرتضیٰ کے بال ہی نوچ ڈالنے تھے اس دھاندلی پر۔ اللہ، مرتضیٰ کو جیسے صدمہ لگا۔ اتنی دیر سے کھائی جا رہی ہے اور گنتی اتنی چھوٹی بتائی؟ اللہ، اتنا بڑا جھوٹ! 100 گول گپے، 20 سموسے، 2 پلیٹ چاٹ اور نہ جانے کتنے پیس موموز کی کھا گئی اور صرف 10-12؟ بھیا آپ کی بیوی ایک نمبر کی جھوٹی لڑکی ہے، آپ کی لاکھوں پیسے خرچ کروا کر بولے گی مصطفیٰ ڈارلنگ ابھی صرف 100 یا 1000 روپے کی شاپنگ کی ہے، چلیں گے نا؟ چلے گا نا؟ اف مرتضیٰ کی ایکٹنگ انم نے دانت پیس لیے۔ واسق اور دعا کی ہنسی، مسکرا تو مصطفیٰ بھی دیا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میری بیوی ہر حال میں پسند ہے، اس پر لاکھوں خرچ کر سکتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے مرتضیٰ کو جواب دے کر انم کو دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں کی تپش اتنی انوکھی تھی کہ وہ سب کے سامنے شرما سی گئی۔ چلیں، انم کے شرمانے کی خوشی میں میرے پیسے دیں جو آپ کی بیوی نے خرچ کروائے ہیں۔ مرتضیٰ نے دلچسپی سے انم کے سرخ کال دیکھتے ہوئے مصطفیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا دیے۔ مصطفیٰ نے اس کے مسکراتے ہونٹ دیکھے، پھر پھیلا ہاتھ۔ پیسے تو میرے بھی خرچ ہوئے۔ واسق نے بھی دہائی دی، مصطفیٰ سے پیسے ملیں گے تو وہ کیوں پیچھے رہیں؟ مجھ سے پوچھ کر شرط لگائی تھی؟ بے نیازی سے پیر چلاتے ہوئے دونوں کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ اس بے مروت جواب پر دونوں کے ہی منہ بن گئے۔ بیوی پر لاکھوں اور ان دونوں کا گول گپوں کا قرضہ بھی نہیں اتارا جا سکتا تھا۔ ہمارا مہینے بھر کا خرچ کھا گئی دونوں، اور آپ ہم پر رحم بھی نہیں کر رہے۔ مرتضیٰ ہنستی مسکراتی دعا اور انم کو دیکھتے ہوئے بیچارہ بنا۔ میری پوری تنخواہ! دعا نے اپنے میاں کے فریاد پر سر پر ہاتھ مارا۔ مصطفیٰ آرام سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ واسق آپ اور چھوٹے بھیا آپ بھی اتنا تو مبالغہ رائے نہ کریں۔ 4 چیزیں کھلا کر بھیا سے پیسے بٹورنے کی آپ دونوں کی پرانی عادت ہے۔ دعا ان دونوں کو چھیڑنے کی غرض سے کہتی ہوئی اٹھ کر مصطفیٰ کے بغل میں گھس کر بیٹھنا شروع ہو گئی۔ صوفہ 2 لوگوں والا تھا تو مصطفیٰ ذرا سا پرے ہو گیا تو وہ فٹ ہو گئی، لیکن انم اب غیر آرام دہ ہو گئی۔ مصطفیٰ اب اس سے بالکل سیٹ ہو گیا تھا۔
اس کا بازو اب مصطفیٰ کے بازو سے جڑ گیا تھا۔ وہ اچھے سے دعا کی شرارت سمجھ رہا تھا، لیکن اسے برا نہیں لگا۔ یہ صوفہ تمہیں کاٹ رہا تھا؟ واسق کو اس کی یہ حرکت ذرا سے بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ اسے جلن کے ماری نند بننے کا خیال آ گیا ہوگا، جو بھائی بھابھی کو ایک ساتھ دیکھتے ہی منہ بنانے لگتی ہے اور پھر گردن رکھا کر ٹیڑھے میڑھے منہ بنا کر گھس جاتی ہے ان کے درمیان، اور پھر لگائی بجائی شروع۔ کم آن دعا، ہم لائیو نند بھابھی والا سیریل دیکھنے کے لیے تیار ہیں، مرتضیٰ نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے پورے ٹی وی سیریل کا نقشہ کھینچ دیا، ساتھ ہی پیار سے فرمائش بھی کر دی۔ دعا نے کشن کھینچ کر اسے دے مارا۔ واسق زور سے ہنستی ہے، اس کی ایکٹنگ پر انم بھی بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ اس کی ہنسی نے جیسے مصطفیٰ کے دل کو سکون دے دیا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ انو ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہے نا بھیا؟ مصطفیٰ کی نگاہیں انم پر جمی دیکھ کر دعا نے اس کے کان میں گھس کر سب کے کان تک پہنچ جانے والی سرگوشی کی۔ انم دانت پیس کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن مصطفیٰ اس طرح سے بیٹھا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ تم لوگوں کو جو آج ڈنر نہیں کرنا کیا؟ مصطفیٰ نے کان میں گھسی دعا کا سر پکڑ کر دور کرتے ہوئے سنجیدگی سے سب کو دیکھا، ایک بازو اٹھا کر اس طرح صوفے کی بیگ پر رکھا کہ اب انم اس کے مکمل حصار میں آ گئی تھی۔ ڈنر سے یاد آیا، چلیں پیسے نہ دیں، اپنی شادی کی خوشی میں ہمیں ڈنر ہی کروا دیں، ہم تو آپ کا ولیمہ کھا لیں۔ مصطفیٰ بڑے رومانٹک ہیرو کے موڈ میں تھا، تو مرتضیٰ نے فوراً دانت نکال کر مطلب کی بات کی۔ مصطفیٰ سے ڈنر لینا، اس کا مطلب سارے پیسے وصول۔ مصطفیٰ بھائی، پہلی بار مرتضیٰ نے کوئی اچھی بات کی ہے، آپ ہمیں ڈنر پر لے چلیں، ٹریٹ چاہیے ہمیں، کیوں دعا؟ واسق بھی ہولے مسکراتے ہوئے انم اور مصطفیٰ کو دیکھتا خوش ہو رہا تھا، فرمائش کرتے ہوئے دعا سے بھی تائید چاہی۔ اتنا سب ٹھوس کر ڈنر کی گنجائش بچ رہی ہے؟ وہ ٹیبل پر رکھے لوازمات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ انم ایک دم چپ سی تھی۔ بھیا چلیں نا، دیکھیں کتنی اچھی بارش ہو رہی ہے، ڈنر کرنے کا مزہ آ جائے گا۔ دعا کی تو دلی مراد بھر آ رہی تھی، اس نے اس کے بازو پر ٹھوڑی رکھ کر پیار سے منت کی۔ انو تو ہی کہہ دے اپنی بیویوں والے سٹائل میں۔ مصطفیٰ کے بولنے سے پہلے مرتضیٰ نے شرارت سے انم کو دیکھا۔ آپ لوگ جائیں، میں نہیں جا رہی، مجھے کہیں نہیں جانا، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ ایک بار پھر اب وہی وحشت اس کے چہرے پر ڈیرا ڈال چکی تھی۔ سب کے سب چپ سے رہ گئے تھے۔ تم تینوں تیار ہو جاؤ، میں اپنی بیوی کو تیار کرتا ہوں۔ مصطفیٰ اچانک سے ان تینوں کو حکم دے کر اپنی جگہ سے اٹھ کر انم کی کلائی دبوچ کر کھڑا کر چکا تھا۔ اس کی کالی آنکھوں میں ڈر چھلکا۔ وہ کتنا ضدی تھا، وہ کیوں بھول جاتی ہے؟ مصطفیٰ اسی طرح اس کی کلائی دبوچ کر وہاں سے اٹھ کر لے گیا۔ کاش مصطفیٰ بھائی والی روح مجھ میں ہوتی، میں بھی ایسی اپنی بیوی کو لے کر جاتا۔ ان کے جاتے ہی واسق کی حسرت بھری نگاہیں دعا پر جمی۔ منہ دھو رکھیں اپنا۔ دعا بری طرح سے شرما کر اس کے منہ پر کشن پھینک کر اٹھ کر بھاگ گئی۔ آ جا میرے شیر، پہلے رخصت کروا لے بیوی، ابھی اتنی حسرت نہ کر۔ مرتضیٰ واسق کے بنے ہوئے منہ پر کو ہنستے ہوئے دیکھتا اس کا کالر پکڑ کر اسے کھینچ کر اٹھا چکا تھا اور اسی طرح اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔